हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, आज बात करेंगे असलहा लाइसेंस के हवाले से और गैर कानूनी असलहा वापस कराने के लिए या सरेंडर करवाने के लिए जो डेडलाइन है उस हवाले से बात करेंगे, और जो नए असलहे को रजिस्टर करवाने के लिए, मैनुअली रजिस्टर करवाने के लिए जो पाबंदी आयद हुई है उस पर भी बात करेंगे. लेकिन हम आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करेंगे, मिस्टर तीफी भट्ट मरहूम की, मिस्टर अमीर बलाज मरहूम की, इसके साथ साथ हेलोवीन पार्टी अपडेट्स. और नाजरीन, पुलिस ने कुछ नए ऐलानात किए हैं, वो क्या है वो जानेंगे. पंजाब हुकूमत की जानिब से अनाउंसमेंट्स हुई है कि सीवरेज सिस्टम को दोबारा से ठीक किया जाए, उसको रेनोवेट किया जाए, वो भी जानेंगे. और मिस्टर ढकी भाई केस की अपडेट्स भी आपको बताएंगे. मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है. गैर कानूनी असलहा सरेंडर कराने के हवाले से क्या डेडलाइन है, क्या लोग ताउन कर रहे हैं, और जो नया लाइसेंस असलहे का रजिस्टर करवाने पर, मैनुअली रजिस्टर कराने पर जो पाबंदी आयद हुई है उस हवाले से बताइए. अच्छा, पहले तो मैं आपको, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपका ना, इसका आंसर मैं दे दूं. असला लाइसेंस जमा कराने में लोगों को बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं. हमने इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई सेंटर और उनकी आगाही मुहिम कोई अखबारात में ऐड दिया जाए या फिर कोई बैनर्स वगैरह लगा दिया जाए था. मुतलका जिस थाने में असला लाइसेंस जमा हो रहा है, या तो सब में हो रहा है, वहाँ जो डेस्क है, फ्रंट डेस्क है, वहाँ पे जमा करें. वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन लेते हैं वो असला लाइसेंस भी ले लें. वो इसकी वजह ये है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी रेफरेंस से, क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टिंग ज़्यादा देखते हैं, हमारे प्रोग्राम भी यही होते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमने अपना असला लाइसेंस कहाँ पे जमा कराना है. तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है. और मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ, वो ये कि गवर्नमेंट के इस फैसले पे कि उसको असले से पाक पंजाब महफूज असले से, और इस प्रोजेक्ट में, इस प्लान के अंदर लोगों ने बड़ा ताउन कर रहे हैं और रजा कराना तौर पे असला वापस जमा करा रहे हैं. और ऐसे भी मेरे पास एक दो लोग आए हैं, बल्कि अभी चंद दिन पहले एक बंदा आया था, वो कह रहा था कि ना वो एक असला जमा करवाना चाह रहे हैं, कोई गन. वो खातून है कोई, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी, उसके नाम था, और उसका बड़ा बेटा भी है, लेकिन वो कहते हैं मैंने बेटे के नाम शिफ्ट नहीं करना, मैं इसको जमा करवाना चाहती हूँ. जाहिर है वो कि खामद की डेथ हुई तो असला लाइसेंस की रिन्यूअल भी नहीं हुई होगी. अच्छा, एक ऐसे लोग हैं. अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास असला लाइसेंस ही मौजूद है और उनको वो अब आगे उसको कैरी नहीं करना चाहते. वो चाहते हैं कि इसको हम ख़त्म डिस्पोज ऑफ करें. उनको भी प्रॉब्लम आ रही है. वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जमा कराएं. और परेशानी एक और चीज़ की ये भी परेशानी है लोगों को, ये हुकूमत को वादा करना चाहिए, वो ये कि अगर बाज़ ऐसे लोग जिन्होंने शौकिया अपने पास रखा हुआ था, शिकार खेलते थे फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें कोई एक दो गनें रखी हुई थी शिकार खेलने के लिए, और साथ में असल लाइसेंसेस के अलावा दूसरी भी रखी हुई थी. अब वो भी जमा करवाना चाहते हैं. अब वो इस बात से जब डरते हैं जाते हुए कि हम जाएं, वो हमसे पूछें इसका लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास कर क्या कर रही थी. लेकिन सर, यहाँ पर हुकूमत ने ये भी तो अनाउंस किया था कि जो सरेंडर करवा रहे हैं और जिस मुद्दत में सरेंडर करवाने की विद इन डेडलाइन कट ऑफ डेट अगर आप करवाते हैं तो हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, स्मूथली इस प्रोसेस को हम होने देंगे. ऐसा भी था ना? ऐसा बिल्कुल था, लेकिन ये मैंने लास्ट टाइम भी एक आपके प्रोग्राम में बात की थी. एक साहब ने मुझसे रब्ता किया था, फिर उन्होंने जो है लिबर्टी मार्केट वाले सेंटर पे जाके मेरी वहाँ के एक अहलकार से बात भी करवाई. उसे अहलकार ने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं आगे DIG ऑफिस से मालूम करता हूँ. यहाँ तक की बात है. उसके बाद मेरी उस साहब से बात नहीं हुई. तो यहाँ पे ये था, मेरा उससे कहने का मतलब ये है कोई एक वीक पहले की बात. तो ये जो मोहलत जो है ना, मैं ये समझता हूँ इस मोहलत में कुछ दिन का और इजाफा करना चाहिए, रजा कराना तौर पे जमा करवाने की. लोग करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस भी दें. वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ऐलान कर दिया, आपने बता दिया, लेकिन क्या कहते हैं, वो कहाँ जमा होना है, उसके SOPs क्या हैं, लोगों के जो इबहाम है वो दूर करना भी हमारा मीडिया पर्सन का भी काम है और सरकारी एहलकारों का भी काम है. तो ये ज़रा चीज़ें वाज़िया होने वाली हैं. अच्छा, अब आ जाएँ वो जो मैनुअल असला लाइसेंस की बात कर रही हैं कि उसकी वो बंद हो गए. मैनुअल असला लाइसेंस बुशरा 2016 में ही बंद हो गए थे. अच्छा, ठीक है. आप कह रहे हैं वो जो रजिस्ट्रेशन होती है मैनुअली, जो वो पहले तरीकाकार होगा बुक वाला होता था जी, जी, जिसके बिल्कुल. अंदर आप जो बात कर रही हैं, एक बुक वाला होता था राइट. जो हाथ से बनते थे. राइट. और वो 2016 में उनकी दोबारा बनना बंद हो गए थे. ठीक. 2016 में कंप्यूटराइज आ गए थे.
کہ آپ نے جس میں اسلحہ لائسنس بنوانا ہے وہ فارمیلٹیاں پوری کرے اور اس کا اسلحہ لائسنس جو ہے نا کمپیوٹرائز بنے گا. تو وہ اور اس کے بعد جن کے پاس وہ مینول اسلحہ لائسنس تھے ٹھیک ہے نا پرانے, مطلب ظاہر ہے نیا اسلحہ لائسنس جو بنے گا وہ کمپیوٹرائز بنے گا, لیکن جن کے پاس پہلے سے مینول ہیں ان کے لیے 2016 سے لے کے 2020 تک ان کو کٹ ڈیٹ دی گئی. اس دوران مطلب 4 سال کافی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مینول لائسنس ہیں وہ جمع کرائیں اور اپنا ریگولر جو ہے کمپیوٹرائز لائسنس لے لیں. جب اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا رہ گئے اپنی مصروفیت کی وجہ سے. اکثر جو لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ لائسنس موجود ہیں, وہ کاروبار میں ہے, بزنس میں ہے, نوکری میں ہے, جاب کرتے ہیں اور ٹائم نہیں ملا, وہ نہیں کرا سکے, گزر گیا. پھر ان کا پریشر آتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن ہوم ڈپارٹمنٹ میں کہ جی ہم نے اپنا اسلحہ لائسنس ہمارے پاس اتنے سالوں سے ہیں, میرے والد کا اسلحہ لائسنس ہے, میرے دادا کا اسلحہ لائسنس ہے, ہم چاہتے ہیں وہ اس کو جو ہے نا کمپیوٹرائز کروا لیں, اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اس کے لیے مارچ 2025 میں گورنمنٹ نے تمام لوگوں کے مینول اسلحہ لائسنس کو دوبارہ کمپیوٹرائز کروانے کے لیے ایک اسکیم دوبارہ اوپن کی تھی, جو 13 نومبر یہ 13 نومبر ہے, 13 نومبر کو کلوز کر 2025 13 نومبر 2025 میں وہ مکمل طور پہ کلوز کر دی گئی ہے. اب جن کے پاس مینول اسلحہ لائسنس تھے وہ اب کمپیوٹر میں کمپیوٹرائز نہیں ہوں گے. اب اگر کسی نے اسلحہ لائسنس حاصل کرنا ہے تو وہ نئے اسلحہ لائسنس کی اپلیکیشن دے گا, اس کا بالکل فریش نئے SOPs کے مطابق اسلحہ لائسنس اندراج ہوگا. اور اس میں ناظرین کے لیے ہم یہ بتاتے جائیں کہ ابھی جو پیچھے اعلان ہوا تھا نا IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم اس کو اسلحہ فری بنانا ہے. اور جو ابھی ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کی سٹارٹنگ میں جو آپ کے سوال کا جواب دیا ہے, لوگ اپنا اسلحہ جمع کروا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ نا یہ اب اسلحہ لائسنس کو جو ہے ڈسکریج کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہے نا فوری طور پہ اس کو بند کر دیا گیا. انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے جس نے تھا باقی جو اگر کسی کو بہت ضرورت ہوگی بنانے کی, مکمل پابندی. اس وقت لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ جی اسلحہ لائسنس ہم نے بنوانا ہے تو کیسے بنانا ہے. اس کے لیے میں ناظرین کو یہ کلیئر کر دوں, کوئی بھی اسلحہ ڈیلر یا کوئی بھی ایجنٹ اسلحہ لائسنس نہیں بنا سکتا. کسی کے پاس کسی اتھارٹی کے پاس نئے اسلحے کی اجازت نہیں ہے. اگر اسلحہ لائسنس بننا ہوگا تو گورنمنٹ سے بنے گا. گورنمنٹ سے مراد کمپیوٹرائز سسٹم جو نیا ہوا ہے, وہ جیسے اپروول ہوگی تو بنے گا نا. اور گورنمنٹ سے مراد ہے وہ سیکٹری داخلہ, وہ کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہوتے ہیں, تو ان کی اپروول ہوگی, جو کہ اپروول نہیں دیتے کیونکہ ایک پابندی لگ گئی ہے تو وہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ نے ہم ناظرین سے کہتے ہیں, لوگ اکثر کہہ رہے تھے اسلحہ لائسنس دکھانا, اب پینک بھی ہو گئے نا جن کے پاس نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ بند ہی نہ ہو جائے. جب سے یہ اعلان ہوا ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بنوائیں, تو ان کے لیے یہ ہے انفارمیشن کہ اسلحہ لائسنس پہ مکمل پابندی ہے پنجاب کے اندر. تو وہ کسی کو بھی پیسے مت دیں کسی بھی, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بنوا دیں گے, تو وہ جو بھی بات کرتا ہے جھوٹ کرتا ہے. اب اسلحہ لائسنس کی جو بننا مشکل ہے, اور اگر بننا ہوگا وہ بھی ایک سرکمسٹانس میں کوئی کیس اسٹرانگ ہوگا اور گورنمنٹ سمجھے گی کہ اس کو اسلحہ چاہیے تو اس کے لیے بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ فارنر آتے ہیں, فارنرز کہیں پہ ٹھہرتے ہیں, اس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کا معاملہ ہے. اب جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو گارڈز وغیرہ کو رکھتی ہیں, ان کو بھی اب ایک نیا سسٹم ان کے ساتھ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو گارڈز بھرتی کرتے ہیں وہ گارڈز کا پورا جو CRO ریکارڈ وہ دیکھا جائے گا اور چیزیں دیکھی جائے گی, اور ان کے بھی اسلحہ لائسنس اب چیک ہونا شروع ہو گئے ہیں, نہیں تو ہو جائیں گے. اور بہت سے سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں یہ بھی اطلاعات تھی کہ ان کے پاس کچھ اسلحے ایسے بھی ہیں جو انہوں نے ڈبل یا اس طریقے سے بنائے ہوئے. تو اب پنجاب کے اندر کم از کم میرا یہ خیال ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب کا ویژن ہے, یہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلحہ فری پنجاب بنانے کے لیے یہ کوئی 20% تو 20-30% تو کامیاب ہو گئے, اور یہ بہت بڑی فگر ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اکثر
منفی خیالات فلمیں دیکھ کے آ جاتے تھے ینگسٹر کے پاس. اگر کہیں پہ ابا کی گن پڑی, کہیں پہ کسی کی گن پڑی, اب وہ والی وارداتیں جو ہے نا شوقیہ وارداتیں, وہ ساری ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ساتھ میں جو اچانک آپ سنتے تھے کہ پسٹل صاف کرتے ہوئے خودکشی ہو گئی یا خودکشی, ایسی چیزیں اس کے بعد ختم ہو جائیں گی. کرائم ریٹ کنٹرول ہوگا. ہاں بالکل ہوگا. کرائم ریٹ اس کا بڑا زبردست, تھوڑا سسٹم جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوگا, صاف ہوگا. ذرا اس طرح کی جو مسلینیس یا ہم کہہ سکتے ہیں اوبیسلی انلیگل انریزنیبل ایکٹیویٹیز ہیں, ان میں ذرا کمی آ جائے گی ٹو سم ایکسٹینٹ. سر میں مسٹر ڈکی بھائی, مسٹر امیر بلاج مرحوم, مسٹر تیفی بٹ مرحوم کیس کی اپڈیٹس آپ سے لینا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کیا چل رہا ہے ان کے کیسز میں؟ ڈھکی بھائی والا کا کیس کا تو یہ ہے کہ ان کو ہائی کورٹ میں ان کی بیل اپلیکیشن تھی, ٹھیک ہے جی. جی تو اس بیل اپلیکیشن میں ہوا یہ کہ جج صاحب نے جو تھے کیا کہتے ہیں جسٹس فاروق حیدر صاحب نے سننے سے انکار کر دیا تھا. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. اور وہ دے دی تھی, اب چلی گئی چیف جسٹس کے پاس کہ وہ آگے کس کو مارک کرتے ہیں. تو ہمارے پاس انفارمیشنز آ رہی تھیں, وہاں سے ہی آئی کہ منڈے کو اس کا فیصلہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے جو ہے نا جسٹس شرام سرور صاحب کے پاس چلی جائے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس میں وہاں پہ ان کی نا اب بیل کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو بیل ہائی کورٹ سے, کیونکہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو تھیں ساجدہ احمد صاحبہ کے پاس جب پیش کی گئی تھی نا کہ بیل کی پوسٹ اریسٹ بیل, تو انہوں نے وہ خارج کر دی تھی کہ اس بنا کے اوپر کہ یہ جو پیسے ذکر کر رہے ہیں کوئی جو کروڑوں روپے بتائے جا رہے تھے اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے. اور جبکہ ڈکی بھائی کے وکلاء حضرات کا یا ان کے بندوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس ہی نہیں ہے. جب وہ ہائی کورٹ معزز عدالت میں پیش کریں گے تو ہائی کورٹ یہ چیزیں سمجھے کہ یہ والا کیس ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو دیکھیں نا اس کی تو چیزیں کلیئر ہے, ملینز میں اس کے ویوز آتے ہیں. آپس کی بات ہے, ہم اس کی ترجمانی نہیں کر رہے, کوئی ملینز میں ویوز آتے ہیں. اور جس کو لاکھوں روپے وہ مہینہ کماتا ہے میرا خیال ہے, اتنے اس کے پاس وہ چیزیں ہیں. اور باقی جو اس کو سزا ملی وہ تو ایک کمپین کرنے پہ تھی میرا خیال ہے, وہ جو گیمبلنگ ایپ جو تھی اس کی پروموشن پہ تھی. تو اس میں نا ڈکی بھائی کے جو الزام لگا نا کروڑوں روپے والا, اور وہ ایک شعیب نامی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, اس کے اوپر الزام ان کی ایف آئی آر کے اندر موجود ہے کہ اس نے خرد برد کیے ہیں وہ پیسے, وہ تو ادھر بھی چلے گئے. تو اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, ڈکی کے جو چاہنے والے ہیں, تو ان کے لیے امید کی کرن ہے, منڈے کو اس کے اوپر بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے. ٹھیک سر, مسٹر امیر بلاج مرحوم اور مسٹر تیفی بٹ مرحوم کیس کی اپڈیٹس بھی پلیز شیئر کیجیے. امیر بلاج مرحوم اور تیفی بٹ مرحوم, دیکھیں ابھی اس کیس میں تھوڑی ٹھنڈ ہے. ابھی چند دن پہلے پتہ چلا تھا کہ ٹیپو ٹرکا والا جو ہے ان کے ڈیرے کے اوپر کوئی ریڈ پولیس نے کی ہے, اور وہ ڈی ایس پی قمر عباس صاحب ہیں انہوں نے کی ہے, اور وہاں پہ کوئی سیل کیا ہے, اس طرح کی انفارمیشنز آئیں. اور کچھ جرنلسٹوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ وہ جو وہاں پہ موقع پہ موجود تھے پولیس کے جانے کے بعد, وہاں کے لوگوں نے ان کو روکا, کوئی ڈیرے پہ جو کوئی لوگ تھے انہوں نے روکا, ان سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, اور وہ جو آگے تھے ان کو بھی کہا کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی ایک بات ہمارے تک پہنچی تھی. اور باقی رہا جو قمر عباس صاحب ہے, وہ ایک نا بڑا جو ہوتا ہے نا سمجھدار سا ایک منجا ہوا پولیس آفیسر ہے, اور اس کی جو سب سے اہم جو خوبی ہے نا وہ اس کے بارے میں جو یہ مشہور ہے, اس کی تعریف میں کوئی نہیں کر رہا, لوگوں کی نہیں کر رہا, لیکن جو چیز سامنے ہو تو بتانی چاہیے. وہ ایک آنیسٹ اور نڈر اور بہادر پولیس آفیسر ہے جس کا نام قمر عباس ہے. اور یہ تو نہیں مجھے لگتا کہ کسی کو وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف فارمیلٹی کرنے کے لیے گئے ہوں. تو ان سے ہم رابطہ کر رہے تھے, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا, اگر جیسے رابطہ ہوگا ڈیٹیل بتائیں گے. تو یہ ایک چیز تھی نہیں اس کیس میں. باقی سٹیٹس گوگی بٹ صاحب کا وہی ہے کہ ان کے بارے میں ذرائع سرکاری بھی اور دوسرے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں, ابھی وہ حیات ہیں, اللہ ان کو جو بھی ہے
زندگی ان کی جو ہے جو بھی وہ اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہو وہ، اور باقی فتح کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فتح میر فتح کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں، اور میر سب نے بھی بات کی ہے کسی، تو ان کو بھی میں یہی کہوں گا قانون کے مطابق ہی ڈیل، جو میرے پرسنلی جو ڈیل میری کیا بات جائے. ہے اگر مجھ سے ٹھیک. پوچھا جائے تو میں تو ویسے ماورا عدالت کے اگینسٹ ہوں، اور لیکن یہ جو CCD نے کام کیے ہیں پیچھے، جن درندوں کو جہنم واصل کیا ہے، نیفوں میں پسٹلیں چلائی ہیں، تو ان کی اللہ نے لکھی ایسے تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس کی وجہ سے اب آپ کو کچھ فیلڈ ایریاز میں، ہمارے اپنے علاقے کے ایریاز میں جو بدماشوں کے کنٹوٹوں کے جو ایریاز تھے بڑے مشہور ہوتے تھے کہ آپ وہاں سے کسی گلی میں سے گزر رہے ہیں، وہ بدماشاں کنٹوٹاں کا کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، وہاں وہ بیٹھے ہوتے تھڑے کے اوپر، تو شریف لوگوں کو گزرنا وہاں سے مشکل ہوتا تھا، اب وہ وہاں سے تسلی سے گزر سکتے ہیں۔ ماحول صاف ہوا یہ ہے. جو اس یہ دہشت گردی کم لاہور ہوئی ہے. پولیس کے گنڈا ایکٹ کے اوپر عمل اور یہ CCD کے اس کام کے اوپر یہ بڑا فرق پڑا ہے، ٹھیک. لیکن پرسنلی طور پہ میں کہتا ہوں قانون کے مطابق ہو، لیکن بعض لوگوں کا حل ہی ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں چونکہ یہ دشمنی کا معاملہ ہے دو خاندانوں کی، تو اس کو قانون کے مطابق ڈیل ہونا چاہیے۔ ہیلووین پارٹی کی اپڈیٹس بتائیے. شیطانی عمل کو بات کرو نا، شیطان کی پوجا کی بات کریں کہ شیطانی عمل ہو رہا تھا، اس کو میں کسی بھی طور پہ جسٹیفائی نہیں کروں گا، اور نہ میں کسی سپورٹ کروں گا، انتہائی وہ برا عمل تھا، اور بچوں کو ورگلانے کا عمل تھا۔ یگسٹر جو ہوتے ہیں بچے، ینگسٹر ہوتے ہیں بچے، کیوں بچہ کہا جاتا ہے؟ میری نظر میں 26 27 28 ایئرس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے ہی ہیں، وہ ایج ہوتی جس میں وہ کسی طرح بھی دائیں یا بائیں چلے جائیں، لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے زیادہ تر 20-25 کے اندر کے لڑکے، ینگ لڑکے اور لڑکیاں تھے، اور وہ شیطانی عمل تھا، ایلومناٹی لوگ اس میں شامل تھے۔ اب یہ ایلومناٹی کون ہیں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن سچ چونکہ ٹائم کم ہے تو ایک الگ سیشن رکھ لیں گے. بالکل ضرور لازمی۔ لیکن میں جاننا چاہوں گی سر، جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا میں گیا، انہی کی طرف آ رہا تھا، ویسے آپ نے بات کی تو میں نے یاد جی کرا دیا، پلیز. تو وہ ان کی نا وہ ابھی جو ہیں جیل میں ہیں، ان کو میں نے لاسٹ ٹائم ہی بتایا تھا جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور کچھ کی بیل اپلیکیشن لگی ہوئی ہیں، ایک دو کی شاید ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، یہ بہرحال اب ان کی بیل ہی ہوں گی، اور بعد میں کیس چلے گا جو پولیس کی انویسٹیگیشن پہ ہے کہ پروسیکیوشن کس طریقے سے ان کا چلان بناتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، یہ جب تک اس طرح کی چیزیں جب آپ کے نا ہمارے معاشرے میں جب تک ہمارے یہ سوشل کرائم پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا نا، ہمارا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن، قانون کی کو عمل درآمد کردہ، وہ ضروری نہ کہ ڈنڈا، سزا جو ہے نا جس کو دی جائے، جس کو چلان کیا ہے اگر وہ ملزم ہے اس کو فٹ کیا جائے، اس کو پتہ ہو کہ اگر میں پکڑا گیا کسی بھی کرائم میں کرتا ہوا کرائم تو مجھے یہاں پہ سزا لازمی ملے گی، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اب سسٹم کو کہ جو بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو جرم کے مطابق سزا یقینی ہو۔ پولیس جو ہے انہوں نے کچھ نئے اعلانات کیے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نئے پروجیکٹس کو اناؤنس کیا ہوگا، وہ کیا ہیں بتائیے؟ چند دن پہلے میں نے دیکھا تھا مساجد کے اندر کچھ لوگ اعلانات کر رہے تھے، یہ اخوانیوں کا جو انخلا، جو غیر ملکیوں کا، اخوانیوں کا کہنا خالی ضروری نہیں ہے، یہ جتنے بھی ہمارے جو ویزا ایکٹ کے مطابق کے خلاف برخلاف جو لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں غیر قانونی طور پر، اس میں اخوانی بھی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور دیگر کنٹریز کے لوگ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں اعلانات مساجد میں کیے جا رہے تھے کہ کوئی بھی ان کو کام پہ نہ رکھے، اور کوئی بھی ان کو رینٹ پہ گھر نہ دے، یا ان کے ساتھ کوئی اور کاروباری چیزیں نہ کریں۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا میں نے دیکھا تھا اعلان DIG لاہور فیصل کامران صاحب کا، وہ ایک بات کر رہے تھے، اعلان ہی کر رہے تھے وہ
لوگوں کو خبردار کر رہے تھے کہ آپ جو گھروں اکثر اعلانات، اکثر آپ خبریں پڑھتے ہیں، خبریں آتی ہیں جی چوری ہو گئی، اتنے کروڑ کی چوری ہو گئی، اتنے کروڑ کی چوری ہو گئی، فلانی چوری ہو گئی، یہ چوری ہو گئی، ساری چوری ہو گئی. تو آپ یہ جو ملازم رکھتے ہیں ان ملازموں کی وجہ سے ہوتی ہے. ان ملازموں کا جو ہے نا سی آر اور ریکارڈ جو ہے نا بڑے، ان کے شناختی کارڈ لیں، بغیر شناختی کارڈ کے نہ رکھیں. اور ان کا ہر تھانے کے اندر سسٹم موجود ہے. یہ ویسے ایک میرا خیال میں ہم اپنے ناظرین کے ذریعے ہم ان کو بتائیں کہ ناظرین، اگر آپ نے کوئی ملازم رکھنا ہے، کسی بھی حوالے سے رکھنا ہے، گھر کا ملازم رکھنا ہے، اپنے آفس میں ملازم رکھنا ہے، شناختی کارڈ کے بغیر تو آپ نہیں رکھیں گے. شناختی کارڈ نمبر جو ہے آپ متعلقہ تھانے میں وہ لے جا کے اس کا آپ سی آر او ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. اس سی آر او ریکارڈ میں اس کی، اگر اس کے اوپر کوئی بھی کیس ہوا ہوا ہے، اس کے وہ کسی چوری ڈکیتی میں ہے یا کسی اور کرائم میں یا پھر کسی ہراسمنٹ کے کیس میں وہ اگر کبھی چلان ہوا ہے کبھی بھی، تو اس کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. اس طریقے سے آپ کو اپنے ملازم رکھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ آپ اس بندے کو رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ان کا اعلان تھا. یہ اس ٹائپ کے اعلانات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمیں بھی بار بار ایسی چیزیں پبلک سروس میسج میں ڈسکس کرنی چاہیے. یہ پبلک سروس میسج تھا، تو اس کو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اسی طرح ہی یہ پروڈیوسر صاحب سے کہیں اسپریڈ گے. ہوتا رہے، ہاں. پھیلتا رہے. ٹھیک. سیوریج سسٹم کے حوالے سے مس مریم نواز نے بطور سی ایم پنجاب اناؤنس کیا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی نئے پائپس کا انتظام کریں گی، سیوریج سسٹم کو ذرا بہتر کریں گی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپ ڈیٹ کریں گی. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ مریم نواز صاحبہ نے نا پنجاب کی ڈیولپمنٹ کا، آپ کو ڈیولپمنٹ فیس چل رہا ہے جی مختلف قسم کا، اور سیوریج سسٹم اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جی اور پنجاب گورنمنٹ کے فنڈز کے ساتھ یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں شہروں کو نا، پنجاب کے دیگر شہروں جیسے لاہور وغیرہ کے بعد جو چھوٹے شہر ہیں ان سارے شہری آبادیوں کو ایک گاؤں کا ایک الگ چل رہا ہے، ساری گاؤں وغیرہ، اور اس کے علاوہ گاؤں میں سیوریج سسٹم اور پانی کا یہ چھوٹے ایک شہروں الگ کی بات ہو جاتی ہے. یہ چھوٹے شہروں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس میں انہوں نے مریم نواز کے اس پروجیکٹ کو نا، وہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی، جس کے ایم ڈی ہیں سید زاہد عزیز. یہ سابق ایم ڈی واسا بھی ہیں اور اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں. تو اور سابق سی ای او آب پاک اتھارٹی بھی ہیں، وہاں بھی انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں. اب یہ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو ان کے جو ہے نا پی ایم ڈی ایف سی کے آفس کا نا وزٹ کیا تھا بریگیڈیئر بابر علاؤدین. یہ ہیں 17 امتیاز ہیں ملٹری سے، اور یہ چیئر پرسن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن و سرویلنس اور مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ادھر کا دورہ کیا تھا ایک آدھ دن پہلے. تو اس میں جو توجہ طلب بات ہے نا وہ یہ ہے، اچھا سید زاہد عزیز نے بتایا کہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے نا پنجاب سٹیز پروگرام، یہ 16 شہروں میں اس وقت جاری ہے، جو 52 شہروں تک انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک. اور اس میں جو جاری 16 شہروں کے اندر سیوریج سسٹم اور اس کے لیے جو پینے کے پانی کے لیے، میٹھے پانی کے لیے، پانی کی سپلائی کے لیے جو ہے نا اس دفعہ یہ ایس ڈی پی ای جدید کوئی طرز کے کوئی پائپ ہیں وہ متعارف کرا رہے ہیں. وہ اس کے ذریعے سیوریج سسٹم لگا رہے ہیں، جس سے سیوریج سسٹم کی مدت میں جو ہے نا آپ آج کل جو ہے 25 سال سے بڑھ کے 100 ایئرس تک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. پی ایم ڈی ایف سی پرماننٹ لانگ ٹرم پروجیکٹ جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے. یہ میرے خیال سے اٹ واز مچ نیڈیڈ. اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹے شہر یا چلے بڑے شہر ہوں، اس میں جو سیوریج سسٹم ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے، وہ فٹ ہو، تو بہت سی چیزیں جو ہے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو بشرا جاتی ہیں. یہ اس چیز کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب آپ ٹیکنوکریٹ متعلقہ لوگ ان ڈپارٹمنٹوں میں، ان ڈپارٹمنٹس کے سی اوز یا ایم ڈی یا پی ڈی لگائیں جن کو ان چیزوں کی سمجھ ہو. اس سے پہلے بھی یہاں پہ یہ ظاہر ہے زاہد عزیز تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، تو تبھی تو انہوں نے وہ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز نکالتے ہیں. اب یہ والے جو پائپ لگائیں گے اس پروجیکٹ کے اندر لانگ ٹرم 100 ایئرس اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے، یعنی کہ لائف ٹائم وارنٹی ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اگر مثال کے طور پہ کہتے نہیں ہے جناب یہ اس کی 50 سال اس کی مدت ہے، لیکن وہ 150 سال 150 100 سال چلا جاتا ہوتا ہے. اب یہ 100 ایئرز انہوں نے بولا ہے، تو یہ
100 ایئرس بہت ہوتے ہیں, ایک صدی ہوتی, 100 ایئرس تک ان کی چلیں, it's ہاں, good. یہ بڑا اچھا کام ہے یہ مریم نواز صاحبہ کا, اور ان کے جو اس سے جو پورا زاہد عزیز صاحب infrastructure ہیں ہے, پی ایم ڈی ایف سی کے, یہ لوکل گورنمنٹ کے زیر نہیں, یہ بہت انتظام یہ فائن ادارہ چلتا ہے. موجودہ حکومت جو کام کر رہی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں وہ بہترین ہے, اور بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے تمام شہریوں کو بھی, کیونکہ یہ انہی کے لیے ہو رہا ہے, اور سپورٹ جو ہے وہ ہماری بھی ہونی چاہیے ان کے لیے. اور آئی تھنک دس از ونڈرفل, ایک نیا انیشیٹو جو آپ وہاں نے پہ شیئر جتنی بھی کیا پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں نا, ان کو بھی یہ کوئی سیوریج سسٹم کے ساتھ کوئی مشروط شرائط کے تحت ان کو بھی یہ فیسلٹیز اس میں دی جائے گی, اور یہ میرا خیال بہت ضروری ہے. جو متاثر ہوتے ہیں وہ اس سے یہ اچھا امپیکٹ ہوگا, کنیکٹڈ جو سارے سرٹن ایریاز آتے ہیں یا آؤٹ اسکرٹس ہوں گے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.